आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 27 पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़रों की बात करते हुए फ़रमाया कि एक मच्छर की मिसाल पर लोगों ने इतराज़ किया, मक्खी की मिसाल पर इतराज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में ऐब पकड़ना शुरू हो गए और कहने लगे कि कहीं मच्छर की कहीं मक्खी की मिसालें, ये कैसा कलाम है। पिछली आयत में, पिछले सबक में इसका ज़िक्र गुज़र चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये मिसालें सुनकर कई लोग हदायत पा जाते हैं और कई लोग जो हैं फासिक हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। और गुमराह कौन होते हैं? फासिक, नाफरमान लोग, हद से गुज़रे हुए लोग। अब इन फासिकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इनकी निशानियाँ क्या हैं, कि फासिक इंसान के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, फासिक कौन हैं? अल्लज़ीना, जो लोग यनकुज़ूना, तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अल्लाह का वादा। जो लोग तोड़ते हैं, यनकुज़ूना, तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अल्लाह का वादा, मिन बादी, बाद मीसाकिही, उसकी मजबूती के। जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते हैं उसकी मजबूती के बाद, व यकताऊना, और काटते हैं, माँ, जो कुछ अमर अल्लाहु, हुक्म दिया अल्लाह ने, अमरा, हुक्म दिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, बिही, साथ इसके, अन यूसला, ये के मिलाया जाए, अन ये के यूसला, मिलाया जाए, वयुफ़सिदूना, और फसाद करते हैं, वयुफ़सिदूना, और फसाद करते हैं, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, उलाइका, यही लोग, हुमुल खासिरून, हम वही हैं, खासिरूना, नुकसान पाने वाले, उलाइका, यही लोग, हम वही हैं, अल खासिरूना, नुकसान पाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फासिकों की अलामात बता दी कि फासिक जो है सबसे पहला काम क्या करता है, उसके अंदर सबसे पहली अलामत क्या है कि वो अल्लाह का वादा तोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसकी पुश्त से तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों को पैदा करके उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया था, अलास्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने इकरार किया हुआ है अपने अल्लाह के साथ कि भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। उसे वादा अलस्त कहते हैं, अहद अलस्त, जो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इस दुनिया में आने से पहले, पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हमने जो अहद किया हुआ है ना, इस आयत में वो अहद मुराद है। फासिक इंसान दुनिया में आता है, हर दुनिया में आता है और आके काफ़र हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार नहीं करता, न अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, और सबसे पहले वो अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ता है। हमें कैसे पता कि हमने जो है वो अहद किया है? कई लोग इस चीज़ के बहाने बनाएंगे कि हमें तो पता नहीं। तो इंसान है वो भूलने का आदी है, आज की बात कल भूल जाता है, कल की बात आज भूल जाता है। हमें नहीं पता बचपन में हम क्या करते रहे हैं जो हम बड़े होके भूल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बचपन में कुछ करते नहीं थे, कई शरारतें करते होंगे जो हमें बड़े होके भूल गई हैं। ये तो हमारी पैदाइश से पहले की बात है, दुनिया में आने से पहले की बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा लिया कि तमाम रूहो अलास्तु बिरब्बिकुम, हम सब ने इकरार किया हुआ है, भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। और हम दुनिया में आके फिर अल्लाह के साथ शिरक करने शुरू कर दें, अल्लाह के साथ बराबरियाँ करनी शुरू कर दें, अल्लाह के साथ मबूद ठहराने शुरू कर दें, तो फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह के साथ किया हुआ उस वादे की पासदारी नहीं करेंगे, अल्लाह का वादा तोड़ देंगे ना। वो लोग जो सबसे पहले फासिक कौन है? जो तोड़ते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के वादे को,
ایک وہ وعدہ ہو گیا، ایک جو ہے عام وعدے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے سے کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے سے کرتا ہے، عام چھوٹے چھوٹے وعدے، بڑے بڑے وعدے۔ تو وہ کیا ہے، جب وہ فاسق انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں نبھاتا تو پھر انسانوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے کو وہ کیسے نبھائے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، الستُ بربکم، ہم نے کہا ہوا ہے، بلا کیوں نہیں؟ بھائی اللہ رب العزت نے ہم سے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ہم سے ذکر کیا ہے، ہمیں یاد دہانی کروائی ہے کہ اے لوگو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ہم اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب کا علم ہی نہیں حاصل کرنا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ سے کیا قول و قرار کیا ہوا ہے، کیا وعدے کیے ہوئے ہیں؟ تو فاسق جو بندہ ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی توڑ دیتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ وعدے کے خلاف چلتا ہے۔ الذین ینقضون، فاسق لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کی مضبوطی کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد، اس کی یعنی پکے وعدے کرنے کے بعد، قول و قرار کرنے کے بعد پھر بھی وہ ان وعدوں کو نہیں نبھاتے۔ جن کو اللہ کا لحاظ نہیں ان کو بندوں کا لحاظ کیسے ہوگا کہ وعدہ پکا کیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد مکر گئے۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ بلا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، اس کے بعد توڑ دیا۔ یعنی پکے عہد کر کے بھی اللہ کے ساتھ یعنی قسمیں کھا کے بھی، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے بھی توڑ دی۔ یعنی ایسا فاسق انسان جو ہے اس کو لحاظ نہیں ہوتا، چاہے وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائے چاہے وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائے تو پھر بھی وہ پاسداری نہیں کرتا، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس نے قسمیں کھائی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پکا ہو جانے کے بعد، وعدوں کے قسموں کے پکا ہو جانے کے بعد بھی وہ عہد کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمان تو کسی کی قسم نہیں کھاتا، اور اگر قسم کھانی پڑی جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، اور پھر اللہ کے نام کی قسم کھا کے انسان حیا محسوس کرتا ہے کہ یہاں تو اس قسم کو پورا کرے، اللہ سے کیے ہوئے اللہ کے نام پر کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ لیکن فاسق نافرمان بندہ جو ہے وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ پھر کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ماں جو کچھ امر اللہ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ملایا جائے۔ کیا حکم دیا اللہ نے کہ اسے ملایا جائے؟ رشتہ داریوں کو آپس میں ملایا جائے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، اس کے بعد اگر وہ ناراض رہتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی سے بولتا نہیں۔ اگر بہت بڑی رنجش ہے، بہت بڑی رنجش، تو 3 دن سے زائد کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے بولنا چالنا بند کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے حکم کیا دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق قائم کیا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک سے ہمارا سب سے پہلا تعلق ہونا چاہیے، باقی رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جو ہمارا معبود برحق ہے۔ ہمارا سب سے پہلا رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیسا رشتہ؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو بجا لائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کریں، اور اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ یعنی غرض ہر قسم کے کام جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑتے ہیں وہ تمام کام سب سے پہلے کیے جائیں۔ اس کے بعد یعنی فاسق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوا معاہدات توڑ دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی توڑ دیتا ہے۔ فاسق بندہ جو ہے نا، فاسق بندہ اپنی مستی میں رہنے والا بندہ ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا بندہ، اور اپنی زندگی میں جینے والا بندہ۔ وہ کسی کے
انڈر رہ کے زندگی گزارنا چاہتا نہیں، وہ کسی حکم کے تحت رہ کے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، وہ اللہ کے احکامات کو بھی بوجھ سمجھتا ہے اور اس کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ان کو احکامات کو ادا نہیں کر سکے گا، تو وہ سب سے پہلا رشتہ وہ اللہ کی ذات سے ہی توڑ لیتا ہے۔ کیسے؟ نماز کا ٹائم آیا، سستی دکھائی اور لیٹ گیا، روزوں کا ٹائم آیا، بیماری کا بہانہ کر دیا اور کہا میں بیمار ہوں، روزے نہیں رکھوں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ٹائم آیا تو کیا کیا کہ غریبی کا بہانہ بنا دیا کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جہاد کا ٹائم آیا، اپنی جان کی پرواہ کرنی شروع کر دی کہ یہ نہ ہو میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، مارا جاؤں، میری جان ضائع، یعنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے نا ان لوگوں کو، یعنی اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے احکامات ہیں نا، فاسق انسان ان احکامات سے بھاگتا ہے، وہ اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ دنیا کے اندر جتنا گم ہوگا اتنا وہ اللہ رب العزت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہ اس کا سب سے پہلے اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو ہاتھ دیے، جس نے اس کو پاؤں دیے، جس نے زمین میں اس کے لیے کھیتی اگائی، جس نے بارش برسائی آسمان سے، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے بندے کے لیے رزق جو ہے فراہم کیا، جس نے بندے کو صحت دی، جس نے بندے کو تندرستی دی، جس نے پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ گنو ہاں کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے، کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم نے کیا ادا کرنا ہے؟ تو فاسق انسان اللہ سے، اللہ فرماتے میرے ساتھ تعلق پیدا کرو، ما امر اللہ بہ ان یوصلا، اللہ فرماتے میرے ساتھ تعلق رکھو، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، تمہارا معبود برحق ہوں۔ لیکن فاسق بندہ سب سے پہلے اللہ سے ہی رشتہ توڑ لیتا ہے اور اپنی مانی کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ ظاہری بات ہے اسے اللہ رب العزت کی بات اگر ماننی ہوتی تو وہ اللہ کا کلام پڑھتا، اپنی خواہشات کو مارتا، لیکن اس نے اپنی منمانی شروع کی اور اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش نہ کی کہ مجھے پھر عمل کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، اللہ سے دین کی دوری، اللہ کا دین وہ فاسق بندہ پسند نہیں کرتا۔ دین میں کیا ہوتی ہیں پابندیاں؟ دین کہتا ہے زنا نہ کرو، اسلام کہتا ہے چوری نہ کرو، اسلام کہتا ہے سود نہ لو، وہ خود کو دین سے ہی دور کر لیتا ہے۔ دین سے وہ بندہ دور ہو گیا جس نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اس کو دین کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اللہ کے اس خط کو کھولے گا تو اسے پتہ چلے گا نا اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے۔ فاسق بندہ جو ہے وہ دین سے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے، دین نہیں پڑھنا پسند کرتا کہ کہیں اس پہ عمل کرنا پڑ نہ جائے، مجھے عمل نہ کرنا پڑ جائے، لہٰذا وہ دین سے بھی اپنی رشتہ داری ختم کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے رشتہ داری ختم کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ختم کر لیتا ہے۔ اور آج ہم بڑے بڑے پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں نا بھئی آپ مصارف زکوٰۃ بتا دو، فلاں نبی کا نام بتا دو، تو کسی بندے کو چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، میرے خیال سے کسی کو کسی نبی کا نام پوچھا جائے تو آئے گا نہیں، کیونکہ دین سے دوری ہے نا، دین میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور دین میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ فاسق بندے کی دوسری علامت کیا ہے کہ وہ دین سے دوری اختیار کرتا ہے، دین کو پسند نہیں کرتا، بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے میل جو رکھا کرو، چاہے تم ان کو پسند کرتے ہو چاہے ان کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان سے مل رہے ہو نا تو اس میں اپنا تمہارا ذاتی مفاد نہیں ہے تو پھر تم اس سے ناراض نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر بندے کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اور اگر ہر انسان خوبیوں کو دیکھ کے کسی دوسرے سے ملے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ملا، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رشتہ داریاں توڑو نہیں۔ آج ہم رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت جب فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناراض نہ ہو، ناراضگی کا کیا پہلو ہونا چاہیے کہ ناراض ہو تو اللہ کی رضا کے لیے،
راضی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. بھائی میں اپنے مسلمان بھائی سے مل رہا ہوں، میں صرف میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ میں اگر اپنے مسلمان بھائی سے ملوں گا نہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ رب کا حکم ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ کہ ملایا جائے. لہٰذا ہم نے کسی مسلمان کے اندر کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے، ہم نے اس کی خامیوں سمیت اللہ کی رضا کی خاطر اس سے صلہ رحمی کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہمارے فلاں ٹائم ہمارے کام نہیں آیا، اس سے تعلق توڑ دو. کیوں؟ ہم خونی رشتوں میں کیوں دراڑیں ڈال دیتے ہیں؟ دو والدین آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی باپ کو دے دیے جاتے ہیں اور کبھی ماں کو دے دیے جاتے ہیں، اور اگر باپ کے پاس ہیں تو باپ نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ ماں سے نہ ملے، اور اگر ماں کے پاس ہے تو ماں نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ باپ سے نہ ملے. خونی رشتوں کے اندر اپنی انا پرستی کے ہم نے خول چڑھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی انسان کسی کو مشکل وقت میں کام نہیں آیا تو کیا ہے بھائی، وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. پھر کیا ہے، ہم تو اس سے ملتے ہیں، وہی ہم سے نہیں ملنا چاہتا. یعنی کئی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں، رشتہ داریوں سے تعلق توڑنے کی کئی وجوہات آتی ہیں، اور اگر ہم ان وجوہات کو دیکھیں تو ہم پھر کسی سے نہیں مل سکتے. ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ رشتہ دار کیسا بھی ہو، اپنے مفاد کے لیے نہ کسی سے ملو اور اپنے مفاد کے لیے نہ کسی سے بچھڑو، بلکہ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملو اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی کو چھوڑو. مزہ تو پھر ہے نا. اپنے مفاد کے لیے ہم لڑتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہم جھگڑتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے ہم ماں سے لڑ پڑتے ہیں، باپ سے لڑ پڑتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کہ اس نے ہمارا یہ نہیں کیا، اس نے ہمارے بارے میں سوچا نہیں ہے، دلوں میں قدورتیں ہیں، حسد ہے، نفرتیں ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ فاسقوں کا کام ہے. ایک مسلمان، پکا سچا مسلمان جو ہے وہ رب کی خاطر ہی کسی سے ملتا ہے اور رب کی خاطر ہی کسی کو چھوڑتا ہے. وہ اپنا ذاتی فائدہ اس کے اندر نہیں رکھتا. جو اپنا ذاتی فائدہ رکھتا ہے وہ پھر رب کو نہیں خوش کرتا. اور ایسے بندے اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فاسق انسان ہے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، صلہ رحمی کی جائے مومنین کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ، اور لیکن وہ اس کو رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے. آج کتنے ہی لوگ ہیں بھائی بھائی سے جدا ہے، بہنیں بھائیوں سے جدا ہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو پھر عارضی طور پہ صرف بناوٹ اور دکھاوے کی وجہ سے، خلوص اور محبت نہیں ہوتی. کس وجہ سے؟ کہ یہ فلاں وقت ہمارے کام نہیں آیا، فلاں رشتہ دار نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، فلاں رشتہ دار نے ہمارا یہ نہیں کیا. یعنی یہ پوائنٹ ہے سامنے. اگر ہم اپنے ایمان کو درست کریں نا تو صرف ہمیں اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے رب کی رضا چاہیے بس. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ناراض ہوں گے تو ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر ہماری عبادت کوئی نہیں قبول ہونی. لہٰذا ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کوئی اسلام نہیں بھی لیتا آگے بڑھ کے خود اسلام لیں. اسلام میں پہل کرنے والے کو اللہ رب العزت درجات بلند کرتے ہیں، اس کے درجے بلند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ انتظار کرتا رہے کہ کوئی دوسرا مجھ سے خود اسلام لے. بھائی میری تو شان میں فرق آ جائے گا اگر میں اٹھ کے اس سے اسلام لوں گا. تو بہترین یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے، وہ آگے بڑھ گیا، نیکیوں میں سبقت لے گیا، اس بندے سے جو بیٹھا رہے اور انتظار کرے کہ کوئی آ کے مجھ سے سلام لے. تو جو پہل سلام میں کرتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں، فاسق بندے کیا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. رشتہ داریاں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد. کوئی بندہ کسی سے ملے گا نہیں غرض کے علاوہ، تو پھر ہر بندہ گھر میں بیٹھا رہے گا، کسی کو قتل کرتا پھرے گا دشمنی لینے کے لیے، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہے گا، کسی کو چھوڑ دے گا. تو یہ کیا ہے؟ زمین کا فساد ہے. اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عبادت میں شرک کرے گا، جا کے درباروں پہ سجدے کرے گا، جا کے کیا کرے گا؟ بت پرستی کرے گا. تو یہ بھی زمین کا فساد ہے. اللہ سے دور ہے تو پھر وہ زمین کا فساد ہی برپا، زمین میں فساد ہی برپا کرے گا نا، جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے. اس کے علاوہ دین سے دور ہے، دین کو پڑھے گا نہیں، اسے کیا پتہ کہ چوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی.
چوری کرے گا تو پھر ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ وہ دلیر ہو کے گناہ کرے گا، قتل بھی کرے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، وارداتیں بھی ڈالے گا، کیونکہ حد سے بڑھنے والا ہے نا، اس کو لمٹ ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو اس نے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں فساد ہی برپا کرنا ہے، روئے زمین میں فساد برپا کرے گا، ملنا گلنا چھوڑ دے گا لوگوں سے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے گا، قتل و غارت کرتا پھرے گا، دین کی سمجھ کوئی نہیں، سود لیتا پھرے گا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا پھرے گا، معبود برحق کو جھٹلاتا رہے گا، اور کیا کرے گا کہ جو اس کا دل چاہے گا وہ کرتا پھرے گا۔ تو یہ زمین کا فساد ہے۔ اگر ہر بندہ یہ اپنی منمانی کرنی شروع کر دینا، دیکھو نا، ہر ایک ملک کے قانون ہیں، ڈسپلن ہوتے ہیں، ہر ادارے کے ڈسپلن ہیں، اور اگر وہ ادارے کے کارکن جو ہیں وہ اس ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے، وہ اس ادارے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر بیٹھا ہوا کرسی پہ بندہ اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی سے جو ان کے اندر مالک کا حکم ہے اس کو نظر انداز کر کے ہر بندہ ہی اپنی مرضی کرتا پھرے، تو وہ کیا ہوگا؟ ادارے میں فساد ہی برپا ہوگا، ادارہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ یہ روئے زمین ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ قانون ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے قانون کو فالو نہ کیا تو زمین میں ہر بندہ اپنی مرضی سے جینا شروع کر دے۔ عورتوں کو نہ پتہ ہو کہ ہماری لمٹ کیا ہے، مردوں کو نہ پتہ ہو کہ ہماری لمٹ کیا ہے، وہ خدا بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں گھر کے سربراہ بنایا، وہ گھر کے خدا بن جائیں۔ عورتوں کا اللہ نے پردے کا حکم دیا، وہ بازار کی رونق بن جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسی روئے زمین کے اوپر بگاڑ ہی پیدا ہوگا جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرے گا، اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرنے کے لیے اسے دین پڑھنا پڑے گا، اور دین پڑھنے کے لیے اسے اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کے بعد اللہ کا اتارا ہوا دین پڑھنا پڑے گا، اور دین پڑھنے سے ہی اسے پتہ چلے گا کہ والد کا حق کیا ہے، والدہ کا حق کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، بہنوں کا کیا ہے۔ چوری کروں گا تو سزا ملے گی، سود لوں گا تو یہ سزا ملے گی۔ وہ زمین میں بندہ بن کے رہے گا، فاسق بن کے نہیں رہے گا، تو امن ہوگا۔ ایسے گھروں میں بھی امن ہوتا ہے، جو خدا کا قانون جانتے ہیں نا لوگ، ان کے گھروں میں نا امن ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بھی سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی ٹھہرتے ہیں۔ لیکن فاسق بندہ اپنی منمانی کرتا ہے، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ کیسا نقصان؟ انسان محنت بھی کرے دنیا کے اندر اور اس کو صلہ بھی نہ ملے۔ بندہ 40-50 سال زندگی گزارے دنیا کے اندر، اور جب مرے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ فلاں فلاں بندہ دوزخی ہے، اور اس کے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑا کے اور اس کو جہنم وارد کر دیں، اس سے بڑھ کے اس بندے نے کیا نقصان پایا؟ دنیا کے نقصان ہے نا، ہمارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں مل جاتا ہے، ہم دوبارہ اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں، اور ہم دنیا کے نقصانات جو ہیں وہ ہم اس کی بھرپائی کر لیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، سیکنڈ آپشن ہوتی ہے، ہم آہستہ آہستہ یعنی پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد دوسری آپشن کوئی نہیں، یا جہنم ہے اور یا جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اور جب ان کافروں کو، ان فاسقوں کو، ان نافرمانوں کو اللہ رب العزت اٹھائے گا اور ان کے الٹے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑا کے اور ان کی تمام زندگی کے گناہ ان کے منہ پہ مار کے ان کو جہنم وارد کرے گا، تو اس سے بڑھ کے نقصان ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو نہ دوبارہ دنیا میں آنا ہے اور نہ آ کے دوبارہ عمل کرنے ہیں۔ چاہے دنیا و ما فیہا دے کے بندہ کہے نا کہ میں، اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج، تو اس میں اللہ رب العزت کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں، بندے نے کو دینی نہیں اللہ نے۔
ختم، بس ہمارے سانسیں نکل گئیں دنیا سے تو ہمارا دنیا سے رشتہ ختم۔ اب ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اعمال کے ساتھ۔ ہماری قبروں میں روشنی کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اعمال کے ساتھ۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کے اپنی منمانیاں کی، دنیا میں رہ کے اپنی منمانیاں کی، اللہ رب العزت کے کلام کو نہ پڑھا، اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، قرآن کو نہ پڑھا، ساری زندگی جاہلوں کی طرح گزار دی، قبر میں گئے، قبر بھی تنگ کروائی، حشر میں گئے، وہاں پر کیا کیا؟ نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑوایا، اللہ رب العزت نے پکڑا کے جہنم وارد کیا۔ اس سے بڑھ کے نقصان کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے نقصان کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی توڑا، دنیا میں آ کے رشتہ داریاں بھی توڑ دی، ہر قسم کا گناہ کیا، اس سے بڑھ کے دنیا میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ محنت، اس نے پیپر دینے اپنے، اسے پتہ ہے میں نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے، مجھے پرچہ ملنا ہے، میں نے اس کو حل کرنا ہے، لیکن وہ زندگی کے اتنے سال بے پرواہی سے گزارتا رہتا ہے اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور جب وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، پرچہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو آتا ہی کچھ نہیں، وہ ادھر پچھتاتا ہے کہ میں نے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی کچھ لکھ رہا ہوتا۔ دنیا کے پرچے میں تو پھر بھی سپلی آ جاتی ہے، سپلیمنٹری ایگزام ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے تو نہیں رکھے۔ وہ پھر اٹھتا ہے ایگزامینیشن ہال سے، پھر آگے سیکنڈ چانس بھی اس کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے نا، سیکنڈ چانس مل گیا اسے، تھرڈ بھی مل گیا، لیکن اللہ رب العزت کے پاس جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہمارے پاس چانس کوئی نہیں۔ یہی چانس ہے ہمارے پاس، جو دنیا ہمیں ملی ہے نا، یہ ہماری دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں پھر مسلسل محنت کریں گے تو اس کا صلہ ہم اللہ رب العزت سے پائیں گے۔ اگر ہم نے یہاں پہ سستی دکھائی، سو گئے، آرام کر لیا، پھر آگے آرام نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پاس پھر ہمیں راحت نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں ریسٹ کر لیا بڑا، اللہ رب العزت اٹھا کے پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے۔ نماز پڑھنے کا ٹائم آیا، اپنے جسم کا خیال رکھا، بھائی ہم اٹھیں گے تو ہمارے جسم تھک جائیں گے، اپنے جسم کو راحت پہنچائی، اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اپنے جسموں کی پرواہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ انسان کی زبان بند کر دے گا، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی جس کے ساتھ اس نے گناہ کیے، انسان کے اعضاء بولیں گے بندے کے خلاف۔ جن پاؤں سے چل کے وہ گناہ کرتا رہا، وہ پاؤں بولیں گے، بندے کی زبان چپ۔ اس کے علاوہ جن ہاتھوں سے گناہ کرتا رہا، وہ ہاتھ بولیں گے، بندے کے خلاف ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے نفس کو بڑا سکون دیتے ہیں نا، ریسٹ دلواتے ہیں۔ مومن ریسٹ نہیں دلواتا، مومن کیا ہے؟ مسلسل محنت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو تھکاتا ہے تاکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ جتنا تھکائے گا، جتنی محنت کرے گا، اتنا اس کا اجر پائے گا۔ لیکن جنہوں نے محنت نہیں کرنی، دنیا میں سہل پسندی کرنی ہے، نہ رب راضی کیا نہ دنیا کے بندے راضی کیے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون۔ ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، یہی نقصان پانے والے لوگ ہیں۔